नाज़रीन ग्रामी का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से के ज़हूर से नज़दीक होने का क्या मतलब है। आया इससे मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ज़माने के लिहाज से और वक्त के लिहाज से नज़दीक होना है, या इसका कोई और मीनिंग भी है। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि आया फ़र्ज के कुछ नमूने इसी दुनिया में देखे गए हैं या नहीं देखे गए, चाहे वो किसी एक छोटे पैमाने पे ही हों, लेकिन आया ऐसे नमूने जो है वो देखने में मिले हैं या नहीं मिले। इसके अलावा एक और जो चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो ये कि दुश्मन जो है वो इंतज़ार के हवाले से क्या प्लानिंग रखते हैं और क्या हरबे जो है वो अपना रहा है। आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। उम्मीद है कि आप बखैर आफ़ियत होंगे। आपकी खिदमत में इंतज़ार फ़रज और महदवियत के उन्वान के साथ एक शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ के साथ हाज़िर होते रहे। आज इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो है और सबसे पहला इशू जो है जिसको आज हमने जो है वो डील करना है वो ये है कि ज़हूर के नज़दीक होने का क्या मतलब है। आया जो हम चाहते हैं कि फ़र्ज में ताजील हो और फ़र्ज जो है वो नज़दीक हो, आया इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़मानी लिहाज से और वक्त के लिहाज से ताजील जो है वो इससे मुराद है कि यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर मिसाल के तौर पे अगर आज से 500 साल बाद होना है तो 100 साल बाद हो, 400 साल पहले हो जाए, ये है ज़हूर के नज़दीक होना, ज़हूर के करीब होना। या मसलन 100 साल बाद होना है तो मसलन 10 साल बाद हो जाए, ये है ज़हूर के नज़दीक होना और ज़हूर के करीब होना। या इससे हटकर और मानी भी हैं। तो देखिए, ये तो यकीनन है कि ज़हूर इमाम ज़मान नज़दीक होना, उसमें ताजील होना, वो जल्दी हो जाए, वक्त का उनसर उसमें यकीनन शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने मुआशरे को फ़रज और ज़हूर इमाम ज़मान से सिफ़ात और वजूद के लिहाज से भी नज़दीक कर सकते हैं। यानी क्या? यानी वो तमाम की तमाम सिफ़ात जो ज़हूर के बाद के मुआशरे में हैं, वो सारी की सारी सिफ़ात उनकी एक झलक हमारे इस मुआशरे में भी हो। जितनी वो झलक कवी होती जाएगी, जितनी उस झलक जो ज़हूर में मसलन वो 100% पे, अगर हम 15% करने में कामयाब होते हैं तो 0% की निस्बत हम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के नज़दीक हैं, उस मुआशरे के नज़दीक है। अगर 30% कामयाबी हासिल करते हैं और 30% हमारी मुशाबियत हो जाती है उस मुआशरे से, तो 15% की निस्बत हम इमाम के ज़हूर वाले मुआशरे के नज़दीक है। ये सिफ़ात और वजूद के लिहाज से भी इमाम के वो जो इमाम जो मुआशरा तश्कील देंगे उसके नज़दीक होना। लिहाजा ऐसा कोई भी अमल करना कि जिसमें वो फ़र्ज वाले मुआशरे की झलक हमारे मुआशरे में हो जाए, उस वक्त की दुनिया की झलक हमारे मुआशरे में आए और हम अपने मुआशरे को जिस हद तक भी इलाही बना सकेंगे, इस हद तक हमने अपने मुआशरे को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के फ़र्ज के नज़दीक कर दिया। मसलन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आएंगे, 100% अदल व अदालत कायम करेंगे। हम अगर अपने मुआशरे में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने मुल्क में, अपने ख़ित्ते में अदल व इंसाफ को कायम कर पाते हैं तो हमने अपने मुआशरे को, अपने ख़ित्ते को, अपने घर को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के करीब किया है, उनके ज़हूर के करीब किया है। इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे, इस्लाम की हाकिमियत होगी। हम जिस कदर इस्लाम को हाकिम बना सकते हैं, जिस कदर इस्लामी तालीमात पर अमल ज़्यादा होगा, जिस कदर हुदूद इलाही ज़्यादा कायम होंगी, जिस तरह कदर इस्लाम नाफिज होगा, इस कदर हम ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम वाला जो मुआशरा है उस सिचुएशन, उस कंडीशन के जो है वो नज़दीक होंगे। इसी तरह अगर हुकूमत इस्लामी कायम करने में हम कामयाब होते हैं तो हम ज़हूर से नज़दीक हुए हैं, एक स्टेप नज़दीक हुए हैं। अगर फिर उसी हुकूमत इस्लामी जो हमने कायम कर लिया उसको हम मज़बूत करने में, मज़ीद मज़बूत करने में, उसमें इस्लाम के मज़ीद नफाज में कामयाब होते हैं तो हम मज़ीद इस्लाम, मज़ीद जो है वो ज़हूर के नज़दीक होते हैं। मुआशरे को हम तौहीदी करने में जिस हद तक कामयाब होते हैं, जिस हद तक मुआशरे में हम अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर ईमान, मुआशरे में तौहीदी मज़ाहिर को जिस हद तक हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, इस हद तक हम अपने मुआशरे को वो जो महदवी मुआशरा है उसके करीब करने के और ज़हूर के करीब करने में हम जो है वो कामयाब होते हैं। तो बस हुकूमत इस्लामी का क़याम हो
یا معاشرے کو توحیدی کرنا ہو، یا معاشرے میں عدل و انصاف لے کے آنا ہو، یا معاشرے کو علمی طور پہ مضبوط کرنا ہو، معنوی طور پہ مضبوط کرنا ہو، یہ سب کے سب مصداق ہیں ظہور کے قریب ہونے کے۔ یہ زمانی قرب نہیں ہے، بلکہ یہ وجود اور صفات کے لحاظ سے ظہور سے قرب ہے، کہ جو زمانی قرب کا بھی باعث بنتا ہے، کیونکہ جس حد تک حالات اور ماحول مہیا ہوگا، آمادہ ہوگا، تیار ہوگا امام زمان کے آنے کے لیے، اس حد تک ہم زمانی طور پہ بھی ظہور سے جو ہے وہ کیا ہوں گے، قریب ہوں گے۔ لہٰذا ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ظہور امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس معاشرے کی ایک جھلک بنائیں، اور جس حد تک اس معاشرے کی صفات ہمارے معاشرے میں زیادہ منعکس ہوں گی، اتنا ظہور جو ہے وہ انشاءاللہ قریب ہوگا۔ صفات کے لحاظ سے بھی ہم ظہور سے قریب ہوں گے، اور زمانی لحاظ سے بھی ظہور کے قریب ہوں گے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا فرج کے کچھ ایسے نمونے ہیں کہ جو بے شک اس سطح کے نہ ہوں جس سطح کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہوں گے، لیکن ایک سطح کے کم از کم فرج کے نمونے دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ دیکھیے، ایک اعلیٰ نمونہ جو کہ فرج اس ظہور کے زمانے کی ایک جھلک ہے، اور اعلیٰ ترین جھلک ہے جو ابھی تک انسانی معاشرے نے دیکھی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام و امام حسن علیہ السلام کا دور حکومت ہے۔ یہ دور حکومت در حقیقت عدل و عدالت کا مظہر تھا، اسلام کی حاکمیت کا مظہر تھا۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیں کہ نبی کے زمانے میں پوری دنیا میں نہیں تو مدینہ میں، اور جس حد تک اسلام جہاں جہاں تک قائم ہو چکا تھا، جہاں جہاں تک حکومت اسلامی قائم ہو چکی تھی، وہاں پہ فرج ہوا۔ یہ فرج کا ایک نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ایک آزادی کی، ایک الہی اقدار کی حاکمیت کی، اسلام کی حاکمیت کی بہترین اس کا نمونہ ہے، جو کہ ظاہر ہوا ہے اور ہم نے وہ دیکھا۔ لہٰذا فرج کے یہ نمونے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے زمانے میں بھی اس کے ادنیٰ نمونے ہمیں جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انقلاب اسلامی ہمارے زمانے میں ایک بارز نمونہ ہے، ایک واضح نمونہ ہے فرج کا، کہ دیکھیں جہاں پہ ہماری ہمسائیگی میں لوگ مشکلات کا شکار تھے، لوگ استبداد کا شکار تھے، لوگ ظلم و جور کا شکار تھے، وہاں پہ ظلم و جور ختم ہوا، وہاں اسلام کی حاکمیت ایک حد تک فی الجملہ پارشلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ خود جو ہے وہ فرج کا ایک مصداق ہے، حکومت اسلامی کا قائم ہونا، اور ایک فقیہ عادل کے پاس حکومت کا آنا، اور معاشرے میں پیش رفت ہونا، معاشرے میں ترقی ہونا، اور معاشرے میں بہت ساری الہی اقدار کا نافذ ہونا، اور پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹ جانا، استکباروں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، یہ جو ہے وہ یہ خود جو ہے وہ ایک بہت ادنا سی جھلک، ایک ہلکا سا نمونہ جو ہے وہ ہمیں فرج کا نظر آتا ہے، اور ہمیں فرج نہائی کے اور آخری فرج کے نزدیک کرنے میں کامیاب ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو مزاحمتی قوتیں اور مزاحمتی بلاک ہے، وہ اس وقت امریکہ کے مقابلے میں اور استعمار کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو ناک کو چنے چبوائے ہیں، کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہ جو ہے یہ فرج کا ایک نمونہ ہے، یہ اس ظلم و جور کے خلاف استقامت اور مزاحمت کا ایک نمونہ ہے۔ اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کی کامیابی یمن کے نہتوں کی کامیابی جو ہے وہ ہو سامراج کے مقابلے میں، یا مثال کے طور پہ حماس کی جو کامیابیاں ہیں اس وقت جو اسرائیل کی صورتحال ہے، یا امریکہ کے عین الاسد پر حملے اور امریکہ کا وہ جو ہوا بنا ہوا تھا، اس غبارے میں سے ہوا نکلنا، یہ خود فرج کی ایک نشانی ہے۔ افغانستان میں سے امریکہ کا ذلیل ہو کے نکلنا، عراق میں امریکہ کا ذلیل ہونا، حزب اللہ کے ہاتھوں میں امریکہ اور اسرائیل کا اور مغربی طاقتوں کا ذلیل ہونا، یہ فرج کے چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں، یہ جھلکیں ہیں۔ یہ فرج نہیں ہے، لیکن اس کی ایک جھلک ہے، ایک بہت ہی چھوٹا سا، بہت ہی کم، آپ کہیں 0.5% یا اس سے بھی کم ایک مصداق ضرور ہے جو ہم نے اسی دنیا میں دیکھا ہے۔ اور جب وعدہ الہی چھوٹی سطح پہ متحقق ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے، تو انسان کے اندر امید زیادہ لے کے آتا ہے۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو 2 وعدے دیے تھے. ایک وعدہ وہ جو فوراً پورا ہو گیا، اور اس کے ذریعے سے ان کے دل میں ایک اور امید پیدا ہوئی، ایک اور اطمینان پیدا ہوئی، جس کی طرف قرآن اشارہ بھی کرتا ہے کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ ان کو ہم رسولوں میں سے قرار دیں گے، ان کو ایک نبوت اور رسالت کے مرتبے پر جو ہے وہ مبعوث کریں گے. یہ جو ہے پہلا وعدہ کیا تھا؟ پہلا وعدہ یہ تھا کہ ہم جلدی آپ کو لوٹا دیں گے حضرت موسیٰ کو. آپ حضرت موسیٰ کو پانی کے حوالے کر دیں، جلدی ہم آپ کو لوٹا دیں گے. کچھ ہی مدت میں، کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی لمحوں میں حضرت موسیٰ کی والدہ کو جو ہے وہ بلایا گیا فرعون کے دربار میں کہ آپ ان کو جو ہے وہ دودھ پلائیے. تو یہاں اس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کو حضرت موسیٰ سے دوبارہ ملا دیا اللہ نے. یہ پہلا چھوٹا وعدہ جب ان کے سامنے وقوع پذیر ہوا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ، اور وہ جو بڑا وعدہ تھا کہ حضرت موسیٰ آئیں گے، مبعوث ہوں گے اور بنی اسرائیل کو نجات دیں گے، اس بڑے وعدے کی ایک امید زیادہ بڑھی. اسی طرح یہ جو چھوٹی سطح پہ فرج کے چھوٹے چھوٹے نمونے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اس سے امید بڑھتی ہے کہ انشاءاللہ یہ ظلم و جور جب امام زمان کے غلاموں کے ہاتھوں میں، جب علی کے نوکروں کے ہاتھوں سے ان کو شکستیں ہو رہی ہیں، تو اس سے بہت بڑی شکست خود علی کے بیٹے کے ہاتھوں سے، خود امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے، خود ولی عصر اور ولی امر کے ہاتھوں سے ان کو ہوگی. اچھا، آخری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، یہ آج ہماری آخری کڑی ہے اس سلسلے کی. آخری چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ دشمن آیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے نہیں. آپ نے دیکھا ہے، آپ نے بن سلمان کے بیان دیکھے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، آپ مختلف جگہوں پہ ریسرچز دیکھے جو امام مہدی کے حوالے سے ہو رہی ہیں، جو امام مہدی کا راستہ روکنے کے حوالے سے ہو رہی ہیں، جو خود ابھی کے لوگوں میں مایوسی پھیلانا اور ظہور سے اور انتظار ختم کرنے کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں. اور یہ ابھی کی صرف بات نہیں ہے، باقاعدہ رپورٹس ہیں کہ ٹیونس میں اور مختلف افریقی ممالک میں جب لوگوں نے یہ جو فری میسنز ہیں یہ جب گئے تو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ رپورٹس دیں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہمارے راستے میں تھی وہ کیا ہے، وہ مہدی آخر الزمان پر ایمان ہے ان کا، اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک شخصیت آئے گی اور یہ شخصیت ہمیں نجات دے گی. یہ عقیدہ ہمارے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. باقاعدہ ایران میں بھی شاہ ایران جو ہے وہ جب رضا خان آیا تو اس نے باقاعدہ بلایا لوگوں کو اور کہا کہ یہ جو مہدویت کا عقیدہ ہے یہ کیا ہے، یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، اس کو ختم کرو. تو دشمن کی آنکھوں میں ظاہری بات ہے یہ ایک خار چشم ہے کہ لوگ امام زمان علیہ السلام سے متصل ہوں، ان کو امید ہو، اور وہ اس امید کے سہارے پہ ظلم کے خلاف مزاحمت کریں، ظلم کے خلاف مقاومت کریں. لہٰذا ہمیں دشمن کی ان سازشوں سے جو ہے وہ ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. اگر وہ امید کی کرن کو بجھانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ امید کی کرن کو روشن رکھنا چاہیے، اس کو شعلہ میں تبدیل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دشمن جتنی بھی سازشیں کرتا ہے، دشمن تحریفات کر رہا ہے مختلف طرح کی جو ہے وہ عقیدہ مہدویت میں، تو ہمیں ان تحریفات کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے. اگر مختلف طرح کے انحرافی عقائد پھیلا رہا ہے تو ہمیں ان انحرافی عقائد کے مقابلے میں ڈٹنا ہے اور آگاہ رہنا ہے اور ہوشیار رہنا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پوری سیریز آپ کے لیے مفید واقع ہوئی ہو. آپ اس پوری سیریز میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، اس کے ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں آپ کے. اور آپ اپنی تجاویز، مختلف سوالات کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.